बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि पीरान पीर दस्तगीर माँ मुहियुद्दीन सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ मुबारक फुतूल गैब की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 69 और 70 मकाला मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहले मकाला मुबारका में आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की बारगाह में तू किसी चीज़ को भी तलब न कर सिवाय इसके कि उसकी बारगाह से मग़फ़िरत और बख्शिश को तलब करे। काल रदियल्लाहु अन्हु ला ततलुबन्न मिनल्लाहि अज़्ज़ा वजल शयअन सिवल मग़फ़िरत लिज़्ज़ुनूबि साबिक़ा। फरमाया कि अल्लाह ताला की बारगाह से सिवाय साबिक़ा गुनाहों की बख्शिश के और किसी चीज़ को तलब न कर। फ़ला ततलुब सिवल इस्मत मिनहा, और सिवाय इससे बचाव के और कोई चीज़ तलब न कर। फिल अय्यामिल आतिया अल्लाह का, आइंदा जो तुझे अय्याम लाहिक होने वाले हैं, आइंदा अय्याम की। फ़ला ततलुब सिवत तौफ़ीक़ है, और सिवाय उसकी तौफ़ीक़ के कोई चीज़ तलब न कर। लिहुस्न ताअत, और तौफ़ीक़ भी अच्छी फर्माबरदारी की, हुस्न ताअत की। व इम्तिसालिल अवामिर, अवामिर को बजा लाने की। वल इंतहाई अनिन नवाही, और नवाही से जिससे अल्लाह ने मना किया उनसे बचने की। वर्रिदा बेमुर्रिल कदा, और जो अल्लाह ताला की तरफ से बंदे के लिए फ़ैसला कर दिया गया, तकदीर लिख दी गई और ज़ाहिरन बंदे के वो मुआफ़िक नज़र नहीं आती, उस पर राज़ी रहने के। वस्सब्र अला शदाइद वल बलवा, और मुश्किलात, तकालीफ़, आज़मैश पर सब्र करने के और कोई चीज़ तलब न कर। वश्शुक्र अला जज़ील नअमाई वल अता, और शुक्र कर जो अल्लाह ताला ने इनामात किए, नेमतें की, अता की, एहसान किया, उस पर उसकी बारगाह से शुक्र तलब कर। सुम्मल मुआफ़ात बिख़ातिमतिल खैर, और ख़ात्मा बिल खैर की इल्तिजा कर। वल्लुहूक बिल अंबिया वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, और इल्तिजा कर जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुज़ूर इल्तिजा की, व अलहिकनी बिस्सालिहीन, इसी तरह इल्तिजा करे अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ लाहिक होने की और उनकी बारगाह में उनकी माइयत की। वहसुना उलाइका रफ़ीका, और ये सबसे खूबसूरत रफ़ाकत और क़ुर्बत है। वला ततलुब मिन्हु दुनिया, अल्लाह ताला से दुनिया का तालिब न बन। वला कश्फ़ल फ़क्र, और फ़क्र के दूर करने का तालिब न बन। वल बला, और मुसीबत को दूर करने का तलबगार न हो। इलल ग़िनाए वल आफ़िया, के बादशाह बन जाऊँ, गनी बन जाऊँ, और आफ़ियत को तलब न कर। बलिरदा बिमा कस्समा, बल्कि उस पर राज़ी रहे जो अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी किस्मत में लिख दिया। वदब्बरा वस्अलहुल हिफ़्ज़ा अद्दाइम अला मा अकामका फ़ीह, और अल्लाह ताला ने जो तेरी किस्मत से, तेरी किस्मत और तेरे मुक़द्दर में लिख दिया है, उससे अपने आप को ना फेर, और उससे हिफ्ज़ दायमी का सवाल कर। जिस हाल में उसने तुझे रखा है उसी हाल पर कायम रहे। व अहल्लका फ़ीह वब्तलाका बिही इला अन काले का मिन हो इला गैरही, और जो आजमाइश तुझ पर आई है ये न इल्तिजा कर ये किसी और की जानिब लौटा दे और किसी और की जानिब फेर दे। लिअन्नका ला तालम अल खैर फ़ी अय्यहिमा फ़िल फ़क्र अवे औ फ़िल ग़िना, तू नहीं जानता कि तेरी भलाई फ़क्र में है
یا غنا میں ہے، یعنی اس چیز کا طالب نہ بن۔ اس نے تجھے فقر میں رکھا تو فقر میں راضی ہو، اس نے تجھے غنا میں رکھا تو غنا میں راضی ہو۔ فی البلاء اول عافیہ، اگر اس نے آزمائش میں رکھا ہے تو اس میں راضی رہے، اگر اس نے عافیت میں رکھا ہے تو اس میں راضی رہے، یعنی اپنے ہر معاملے کو، اپنے مالک کو مولا کے سپرد کر دے اور اسی کی رضا کا طالب بن جا اور اسی کی رضا پہ راضی رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نسبت منسوب ایک قول مبارک ہے، فرمایا لا ابالی علی ای حال اصبع علی ما اکرہ او علی ما احب، فرمایا مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں صبح کس حال پہ کروں، میں اس پہ راضی ہوں یا میں اس پہ راضی نہیں ہوں۔ لا ادری الخیر فی ایما، فرمایا مجھے نہیں پتا کہ میری بھلائی کس چیز میں ہے، ممکن ہے کہ میں اسے چاہتا ہوں اور اس میں میری بھلائی نہ ہو، ممکن ہے میں اسے ناپسند کرتا ہوں اور اس میں میری بھلائی نہ ہو، بلکہ ذالک رضوان اللہ علیہ لحسن رداء بتدبیر اللہ عز وجل، اس پر راضی رہے جس پر تیرا پروردگار راضی ہے، اسی کی تدبیر پہ اور اسی کی منشا پہ اور اسی کے ارادے پہ اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ وفی حق ہی والتمانی نت الی اختیار ہی و قدائی عز وجل، قال اللہ تعالی، فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تیرے حق میں کہ تیرے اختیار کرنے میں یا تیرے ترک کرنے میں کس چیز میں تیرے لیے نفع ہے اور کس چیز میں تیرے لیے بہتری ہے۔ اور آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی 216 آیت نمبر آپ نے کوٹ کی، فرمایا کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر اس نے قتال کو لازم ٹھہرایا، وہو کرہ لکم، اس حال میں کہ وہ تمہیں پسند نہیں ہے، تم اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور قریب ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بھلی اور بہتر نہ ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کن علی ھذا الحال، اسی حال پہ اپنے آپ کو قائم رکھ، الی ان یزول عنکا ہوا کا و تن کا سرا نفسوں کا، فرمایا یہاں تک کہ تیری خواہشات ختم ہو جائیں، تیرا نفس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، فتکونوا ذلیلۃ مغلوبۃ تابعۃ لک، اور وہ ذلیل و رسوا ہو کے تیرا فرما بردار اور تیرا تابع دار بن جائے۔ ثم تزول ارادتک و امانیتک، پھر تو اپنے ارادوں کو، اپنی تمناؤں کو زائل کر دے، وتخرج الاکوان من قلبک، اور جتنی بھی زمانے کی محبتیں اور خواہشات ہیں وہ تیرے دل سے نکل جائیں۔ فلا یبقی فی قلبک شیء سوی اللہ تعالی، اور تیرے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی چیز باقی نہ رہے۔ فیمتلئ قلبک بحب اللہ، یہاں تک کہ تیرا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، تیرا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائے، تو اس مقام پر پہنچ کر تو اس کی رضا کو، اس کی خوشنودی کو اور اس کے تقرب کو حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنے آپ کو اس کے تابع اور اس کے فرمانبردار کر لے اور اس سے سوائے مغفرت کے اور اس کی رضا کے کسی چیز کو طلب نہ کر۔ پھر فرماتے ہیں قال رضی اللہ عنہ کیف یحسن منک العجب، تجھ سے خود پسندی کیسے خوبصورت نظر آئے گی، فی اعمال کا، تیرے اعمال میں، ورؤیت نفس کا فیہا، اور اس میں تو اپنے نفس کی خواہش کو دیکھے، وطلب الاعواد، اور تو بدلے کو طلب کرے، علیہا، اپنے اعمال کے نتیجے میں، وجمیع ذالک بتوفیق اللہ تعالی وعونہ وقوتہ وارادتہ وفضلہ، جبکہ یہ ساری چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، اس کی قوت سے، اس کے ارادہ سے اور اس کے فضل سے ممکن ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں اسی کے فضل سے ممکن ہیں تو پھر تو یہاں خود پسندی کو کیوں اختیار کرتا ہے؟ کسی عمل کو کرنے کے بعد تو کہے اترائے
میں نے یہ کیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے 30 سالوں سے تہجد قضا نہیں کی، مجھے 50 سال ہو گئے میں نے کوئی روزہ چھوڑا نہیں، مجھے 40 سال ہو گئے میں نے کسی نماز کی قضا نہیں کی، میں نمازوں کو، روزوں کو اور ان اعمال کو تسلسل کے ساتھ ادا کرتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس پر تو اتراتا کیوں ہے، اس پر تو تعجب کیوں کرتا ہے، اور اس پر تو خود پسندی میں کیوں پڑتا ہے؟ فرمایا یہ تو سب اسی کی توفیق اور اسی کی عطا اور اسی کے احسان سے ہیں، اور جب یہ سارے کام تیرے ذاتی ہیں ہی نہیں، تیری اپنی ہمت، تیری اپنی طاقت اور قوت ہی نہیں، بلکہ اس کی عطا سے ہیں، تو جب یہ سب اس کی عطا سے ہیں تو پھر اس پر تو کیوں اتراتا ہے، پھر خود پسندی میں کیوں آتا ہے؟ فرمایا اگر تو اس چیز میں آ گیا تو ایک بات ذہن میں رکھ، تو کسی کی معاونت کے بغیر اپنے آپ کو بہادر، نڈر، بے باک اور شجاع کہلائے، جبکہ تو اپنے نفس اور شیطان پر اور ان چیزوں پر غالب خود آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ شیخ کامل تیری تربیت کر کے تجھے نفس اور شیطان کے حملے سے نہ بچائے، جب تک کہ مرد کامل تجھے ان چیزوں سے محفوظ نہ رکھے تو از خود بچ ہی نہیں سکتا۔ جب خود بچ نہیں سکتا تو پھر ان اعمال پہ اتراتا ہی کیوں ہے؟ پھر فرماتے ہیں احسن حالک الشکر والثناء علی المعین، فرمایا جو تیرا مددگار ہے اس کا شکر بجا لا، اس کی تعریف کر، یہ سب سے بہترین کیفیت و حالت ہے۔ والحمد الدائم للہ، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے مالک و مولا کی حمد، اس کی ثنا اور اس کی مدح سرائی کرتا رہے۔ وَإِضَافَةُ ذَلِكَ إِلَيْهِ، اور ان تمام خیر کے امور کی اضافت اپنے مالک و مولا کی طرف کر۔ یاد رکھیں اگر کوئی شخص کسی بھی عمل کی جانب قدم بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق بندے کے لیے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ان تمام احوال کی جو نسبت ہے، جو خیر کے امور ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب کر۔ ہاں الا الشر والمعاصی واللوم فإنک تضیفها الی نفسک، فرمایا اگر کوئی شر کا عمل ہے، نافرمانی کا عمل ہے، خطا کا عمل ہے تو ان کی نسبت اپنے نفس کی طرف کر۔ وَتَنْسِبُهَا إِلَى الظُّلْمِ وَسُوءِ الْأَدَبِ وَتَتَّهِمُهَا بِهِ، فرمایا ظلم ہو، سوء ادب ہو، تہمت ہو، ان تمام کی نسبت اگر تو نے کرنی ہے تو الی نفس کا، فقط اور فقط اپنے نفس کی جانب کر۔ کیوں؟ فَهِيَ أَحَقُّ بِذَلِكَ، کیونکہ یہ سب سے زیادہ مستحق ہے ان خطاؤں، اس سوء ادب، اس ظلم، اس ستم اور اس جبر کا۔ لِأَنَّهَا مَأْوَىٰ كُلِّ شَرٍّ وَأَمَارَةٌ بِكُلِّ سُوءٍ، فرمایا یہ ہر شر کا ٹھکانہ ہے اور ہر برائی کی پناہ گاہ ہے۔ ان کان هو عز وجل خالق کا، ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا ہے کہ وہ ان کا خالق ہے، وخالق افعال کا، اور تیرے افعال کا خالق ہے، ما کسب کا، باوجود اس کے کہ کسب تو کرتا ہے، انت الکاسب وہو الخالق، تو کاسب ہے اور تیرا پروردگار خالق ہے۔ لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعملوا، فرمایا اعمال کو اختیار کرو۔ کیوں؟ فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ، ہر ایک کے لیے اس میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے جس کے لیے اسے تخلیق کیا گیا یا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ اس سے خلاصہ کلام یہی بنتا ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے، اپنی ہمت اور طاقت سے جب کسی عمل کو بجا نہیں لا سکتا تو پھر خیر کا عمل ہو تو اسے اپنے مالک و مولا کی طرف منسوب کرے، اور اگر اس سے کوئی خطا، غلطی سرزد ہو جائے تو اسے اپنے نفس کی جانب منسوب کرے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ارادہ کی تکمیل کے لیے اپنی قدرت کو
کار فرما فرماتا ہے۔ لہٰذا اللہ خالق ہے اور بندہ کاسب ہے۔ بندے کو لازم ہے کہ وہ خیر کا کسب کرے، نیکی کا کرے، بھلائی کا کرے، اور ان تمام چیزوں میں توفیق اسی سے طلب کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔